एक दौर था, एक आवाज़ आती थी लंदन से और फिर उसके बाद में सब कुछ बंद हो जाता था कराची भर में। मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात कर रही हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो शायद गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गए। ये उसकी सज़ा है उनको, जिस तरह बानी को, पार्टी के बानी को भी गुरूर और तकब्बुर की सज़ा है जो मिल रही। कामरान टिसौरी साहब और निहाल हाशमी साहब, कंपैरिज़न करें अगर इन दोनों का? मैं समझता हूँ कि गवर्नर के ओहदे के लिए जो काम है वो दोनों आइन के मुताबिक ही काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव है ही नहीं अथॉरिटी उनके पास। नवाज़ शरीफ साहब के पॉलिसीज़ अच्छे लगते हैं आपको, ज़्यादा बेहतर लगते हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब के पॉलिसीज़? ये जो पॉलिसीज़ है शहबाज शरीफ साहब की, वो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। ये जो विजन है वो नवाज शरीफ साहब का विजन है। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। कराची में क्या कुछ हो रहा है, सिंध में मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, क्या कर सकती है, इम्कानात क्या है और आइंदा का लाए अमल क्या होगा, सियासी मंजरनामा क्या होगा, इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, नैब कहाँ खड़ा है, FIA कहाँ खड़ा है, कहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। हम सिंध के सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सियासी तनाजुर में नहीं, दीगर मामलात भी सामने रखेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे साथ हैं साबिक DG FIA, सदर मुस्लिम लीग नून सिंध, बशीर अहमद मेमन साहब। बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त देना। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी वो अल्लाह का करम, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ आप मुझे इंटरव्यू करें। अल्लाह का करम। अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छा रखे। आप ये फरमाइएगा कि एक बड़े ओहदे पे काम करते हुए एक बड़े महकमे से आना और फिर उसके बाद में पॉलिटिक्स में आ जाना, इतने सारी ऑप्शंस थी, सिर्फ PMLN ही क्यों? मैं समझता हूँ सियासत जो है वो मुआशरे को कोई चेंज लाने के लिए की जाती है। हम्म, वो नहीं जो तब्दीली ले आए थे, कोई हजरत थे जो तब्दीली ले आए थे। तब्दीली वो जो नवाज शरीफ लाए 85 में पॉलिटिक्स में आने के बाद। नवाज शरीफ साहब ने पंजाब की जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर चीज़ हर सेक्टर में जो काम किया, तो वहाँ पे जो इकॉनमी है आम आदमी की वो इतनी बेहतर हुई, रोज़गार के मौके चले, डेवलपमेंट बहुत हुई। आज भी देख लें, उन्हीं के विजन पे अमल करते हुए मरियम साहबा जो काम कर रही हैं, अब देख लें आउट क्लास पहली मर्तबा एडमिनिस्ट्रेशन में आई हैं। और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, तीनों मर्द चीफ मिनिस्टर्स हैं। जो उनकी 2-2.5 साल की कारकर्दगी है वो किसी बच्चे से पूछें। ये नवाज शरीफ का विजन। मैं इसीलिए इस पॉलिटिकल पार्टी में आया। इसीलिए आप मोतरफ हैं इनके। अच्छा ये फरमाइएगा कि इस पार्टी तक आने तक, ये ओहदा मिलने तक आपने बड़ी मुश्किल झेली, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, रूलिंग पार्टी थी। ऐसा क्या आपसे गुनाह सरज़द हुआ था, ऐसी क्या गलती हो गई थी कि फिर आपकी मुश्किलात बढ़ती चली गई, दबाव आता चला गया, परेशानियां बढ़ती चली गई, और क्या क्या परेशानियां थी हमारे थोड़ा सा देखने वालों को बताएंगे, आप शेयर करेंगे हमारे साथ? एक तो ये था कि वो जो केसेस बना के लिए कहते थे रोज, अभी तो पता लग गया सबको, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इम्बैलेंस पर्सनालिटी है हमारे, बैलेंस नहीं है पर्सनालिटी वो। हमारे जो बानी है एक जमात के, तो रोज वही बना गल अपना, उसके खिलाफ केस बनाओ, उसके खिलाफ केस बनाए, उसके खिलाफ। तो जाहिर है मैं रेजिस्ट करता था और जो भी है। तो उन्होंने मुझे पहले छुट्टी पे भेज दिया, फिर उसके बाद 12 दिन पहले मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैंने जब रिज़ाइन किया तो उनको बहुत बुरा लगा, शायद, मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरा पेंशन बंद कर दिया। मैंने कोर्ट से वो पेंशन खुलवाया और उसके बाद इंटरव्यूज़ आए सोशल मीडिया पे। फिर आज शाज़ी खान के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़, क्यों आपने रिज़ाइन किया, जिस तरह होता मैं उनको बताया कि ये बातें थी। वो हुकूमत में थे, बजाय इसके को इंक्वायरी करवाती
کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مطلب سچ کا پتہ لگنا چاہیے بری کام کو. تو انہوں نے اس کو شاید دشمنی، پھر مجھے 4 کیسز میں میرے خلاف وہ کیا، پھر جو بھی تھا، مطلب وہ تو بات پرانی ہو گئی. اس میں مجھے کوشش تھی کہ اریسٹ ہو جاؤ، جو پلاننگ تھی. پورا منصوبہ بنایا گیا تھا. ہاں مجھے پتہ ہے کچھ کیا 100% پتہ ہے. 2008 میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی تو تم آ کر جواب دو. وہ بھائی میں 2015-16 میں آیا تھا، تو میں اس وقت تو ایس پی تھا. تو بہرحال، اور یہ باتیں تو اب عالم اشکار ہے. پھر اس نے جس طرح میرے بزنس کا پورا واحد کسی بزنس گروپ کے خلاف جو پریس کانفرنس ہے کسی منسٹر کی، شہباز گل کی، میرے گھی مل کے خلاف. ہی واز اے فیڈرل منسٹر ایٹ دا ٹائم. اور اس نے میرے گھی مل کے کہ جی یہ گھی مل وہ ہے جو کسی اور کا ٹریڈ مارک استعمال کر رہی ہے، اور وہ منسٹر صاحب نے کی. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پورے پنجاب میں میرے گھی کا سبب ظاہر ہے کولیپس کر گیا میرا بزنس. اور میں ایک چھوٹا سا آدمی، چھوٹا سا کاروباری ہوں، ظاہر ہے کولیپس کر گیا، نقصان ہوا. گھی مل بھی بند ہو گئی، جو ٹیکس فری زون میں تھی وہ بھی چلی گئی. تو دیٹ از ہاؤ فائنینشیل لاسز، ظاہر ہے پھر سائیکولوجیکل لاسز آتے ہیں، لیکن فیملی متاثر ہوتی ہے سب سے، ظاہر انسان خود بھی پریشان رہتا ہے. تو صرف پی ایم ایل این کے اگینسٹ کیسز چاہیے تھے یا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی چاہیے تھے، ان کے رہنماؤں کے اگینسٹ بھی چاہیے تھے؟ سب کے خلاف، اے این پی کے خلاف، اسفندیار ولی صاحب کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف. پی ایم ایل این کے تو خیر مطلب جو شریف فیملی ہے وہ آکسیجن بند ہونی چاہیے. میرا کوئی تعلق تو نہیں ہے، ظاہر ہے میں ان کو جانتا ہوں، وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں. ظاہر ہے مطلب کیسے جانیں گے؟ 3 مرتبہ کا پرائم منسٹر، اس کو کیا پتا کہ بشیر میں کوئی ہے؟ پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کیسے ان کی نظر انتخاب میں آئے وہ بتائیے، یہ سب کیسے ممکن ہو پایا؟ جب ظاہر ہے اتنا زیادہ میرے ساتھ ہوا تھا، تو جس طرح ہوتا ہے دوست یاری ہے کراچی میں. گورنر زبیر صاحب تھے، ایکس گورنر، ان کے ساتھ میرا رابطہ ظاہر ہے، اور سب کے ساتھ رابطہ ہے. میں کوئی خواجہ سعد رفیق میرے پرانے فیملی فرینڈ. کیا نام لے لیا آپ نے، زبردست ہیں وہ بھی. اچھا، پرویز رشید صاحب میرے پرانے مہربان ہیں. ایاز صادق صاحب میرے پرانے واقف اور مہربان ہیں. میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں ظاہر اپنی نوکری کرتا رہا ہوں اور کاروباری بھی ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کاروبار میں نے نوکری میں آ کے بنایا ہے. میرا انہیریٹڈ بزنس ہے، انہیریٹڈ زمیندارہ ہے. تو خان صاحب نے وہ کوشش بڑی کی، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک زندہ ہے اور کھا پی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. زبیر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، چند روز پہلے ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ اردو دان ہیں، اردو بولنے والے ہیں تو گورنر سندھ ہو سکتے ہیں. اور ایک اندازہ یہ ہے کہ آپ گورنر سندھ اسی لیے نہیں ہیں کیونکہ آپ اردو بولنے والے نہیں ہیں، اور اسی لیے آپ مسلم لیگ نون سندھ کو ہیڈ کر رہے ہیں، صدر ہیں اس کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی جو ہے وہ نیشنل لیول کی پارٹی ہے. نہ زبان پہ، نہ لسانیت پہ، نہ فرقہ واریت پہ، وہ پاکستانیت پہ یقین کرتی اور اپنے کارکن ہونے پہ فخر کرتی. یہ جو ہمارے جو گورنر صاحب بنے ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے کارکن ہیں.
انتہائی پرانے کارکن ہیں, پڑھے لکھے انسان ہیں, ایک وکیل ہے سپریم کورٹ کا. تو اور میری پارٹی نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے. میرا اعتماد بھی 100 نہیں 200% اس کے اوپر ہے, اس لیے کہ میری قیادت کا اعتماد ختم. That's all. آپ کو لگتا ہے ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ بالکل وہ سے دیکھیں جتنا ان کا کام ہے وہ تو کر رہے ہیں نا, جو گورنر کا کام ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں, یہی کام گورنر صاحب کو کرنا ہے. فیتے کاٹنا کام ہے وہ نہیں کاٹ پا رہے. آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے اچھی خاصی, اس میں بھی ان کو کسی کی مدد لینی پڑی, نہیں کاٹ پا رہے تھے, ریبن کٹنگ سیریمنی تھی. دیکھیے ویڈیو آپ نے؟ نہیں وہ ویڈیو میں نے نہیں دیکھی, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, اب اس چھوٹی سی غلطی پہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. ہو سکتا ہے کسی نے پیچھے سے کوئی دھکا مارا ہو یا کچھ کیا ہو, میں نے ویڈیو دیکھی نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو وینڈوٹ کر کے بتا سکتا ہوں ویڈیو. وہ مطلب پڑھا لکھا آدمی ہے, سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں پیش ہوتا رہا ہے, میں مطلب پیش ہوتا رہا ہوں ہائی کورٹ میں, ہم تو ایز اے پولیس آفیسر پیش ہوتے رہے, میں نے ان کو بات کرتے ہوئے سنا ہے ہائی کورٹ میں. بڑا با ہمت قسم کا وکیل ہے, بہترین لائر ہے, اپنے حق حلال کی روزی کماتا ہے, دنیا جہاں کو پتہ ہے. اور یقین کریں آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی مطلب جتنا اس کو چارج کرنا چاہیے اتنا وہ چارج بھی نہیں کرتا. وکالت میں کرتا تھا, اب تو خیر وکالت میرے خیال میں تھوڑا سا اس کے بیٹے کرتے ہیں. تقابل کر سکتے ہیں آپ کامران ٹیسوری صاحب اور نہال ہاشمی صاحب, کمپیریزن کریں اگر ان دونوں کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کے عہدے کے لیے جو کام ہے وہ دونوں آئین کے مطابق ہی کام کریں گے. ایڈمنسٹریٹو ہے ہی نہیں اتھارٹی ان کے پاس, نہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے, نہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں کوئی حال ہے, نہ کوئی کسی چیز میں اس کا کوئی تھا. پہلے چانسلر ہوتے تھے گورنر صاحب, اب وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ نے امینڈمنٹ کر دی ہے, تو یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں ہے. تو جو وہ کرتے تھے وہ یہی کر رہے ہیں. باقی صوبوں میں آپ کو گورنر غیر سیاسی لگتے ہیں یا یہ غیر سیاسی لگتے ہیں؟ سارے سیاسی ہیں. سارے سیاسی ہیں. تو یہ سیاست کے معیارات پہ پورے اتر رہے ہیں؟ ظاہر ہے. کامران ٹیسوری ہوں یا پھر یہ ہوں, ظاہر ہے دونوں ٹھیک کام کر رہے یہ ہماری کلیگ کارکن ہے. پہلے ہم جا نہیں سکتے تھے گورنر ہاؤس میں, اس مرتبہ ہم جب چاہتے ہیں اپنے گورنر ہاؤس میں اپنے گورنر صاحب سے ملنے جاتے ہیں. اور یہ فرمائیے گا کہ جب سے سندھ میں مسلم لیگ نون کو متحرک کرنے کا ٹاسک آپ کے پاس ہے, تب سے اب تک میں آپ نے کیا کیا انیشیٹیوز لیے؟ کیونکہ پی ایم ایل این سندھ میں ہو, اس پہ کام تو کرنا پڑے گا. ڈھونڈتے ہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا, پی ایم ایل این سندھ میں نظر نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این آپ کو میں نے ووٹ لیے, وہ بھی انٹیریئر سندھ سے, حالہ مٹیاری سے میں نے ووٹ لیے. سارے اربن سینٹرز میں نے جیتے تھے, وہ پی ایم ایل این نے جیتے تھے نا, میں نے تھوڑی جیتے تھے. نواز شریف صاحب کے ووٹ ملا تھا نا, شیر کو ووٹ ملا تھا, تو ہم نے جیتے. پھر ہمارے کنڈیارو میں 60,000 ووٹ لیے تھے. پھر ہمارے عمر کوٹ میں اس میں بھی 60,000 ووٹ لیے تھے. تو یہ سارے کے سارے شیر کے ووٹ ہے نا. میر امان اللہ ٹانپور صاحب نے, عسکر شاہ صاحب نے بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ لیے. میرے چھوٹے بھائی نے 38,000 ووٹ لیے تھے, 37,000. نصیر احمد ایم پی ایم. پچھلے دنوں سیلاب آیا, جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچتے ہیں پنجاب میں, ان کی ٹیمز نے آ کر کے شکوہ کیا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, بلاول بھٹو صاحب کو خطاب نہیں کرنے دیا جا رہا تھا, بڑی مشکل سے تھوڑی سی ایکسیس ملی. پیپلز پارٹی یہاں پر پی ایم ایل این کو اسپیس دیتی ہے کام کرنے کی, یا یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہے؟ اور وہاں کیا گڑبڑ ہوئی تھی, ہوئی بھی تھی؟ مجھے تو وہاں کا نہیں پتہ, ظاہر ہے مجھے تو کبھی کسی نے نہیں روکا, مجھے تو نہیں روکا کسی نے. انٹیریئر سندھ ہو یا پھر کراچی ہو, مطلب سندھ ہے نا, پورا سندھ ہے, مجھے کسی نے روکا. میں پھرتا ہوں, ہم نے جلسے بھی کیے ہیں, سجاول میں کیا ہے, ماتلی میں کیا ہے, کمبر میں کیا ہے. اچھا کمبر میں ہم نے ووٹ لیے, 22,000 ووٹ لیے پروونشل اسمبلی میں ہمایوں خان مغیری نے. تو کمبر میں بھی ہم نے ووٹ لیے. تو یہ نواز شریف کا ویژن ہے, نواز شریف کا ویژن ہے. اور مطلب جہاں سے بھی ہم نے, اس لیے کہ ہمارا اتحاد تھا جی ڈی کے ساتھ اور جے یو آئی کے ساتھ,
تو جہاں جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ظاہر ہے سب کے ووٹ تھے، لیکن ہمارے کینڈیڈیٹ جہاں جہاں سے کھڑے ہوئے انہوں نے ووٹ لیے ہیں. صحیح. تو یہ کوئی اس میں ایسا کوئی. اور اگر ہم خاص طور پر کراچی کی بات کریں، کراچی کو لے کر پی ایم ایل این کا کیا ویژن ہے؟ نواز شریف صاحب سے آپ کی کوئی اس بارے میں بات چیت ہوئی؟ کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں منصوبے ہوں، یا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے کراچی میں؟ اب یہ ٹھیک کام کر رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، میں کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن تھوڑی سی انکنوینئنس ضرور ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کا ہم کہتے ہیں شہر ہے جس میں 50% پاپولیشن آف کراچی جس کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. ضرور پرابلمس وہ ہیں، یہ آج کے مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانے مسائل ہیں جو کہ انشاءاللہ ابھی میئر صاحب بھی کام کر رہے ہیں، بلاول صاحب نے بھی انٹرسٹ لیا ہے، اور ابھی تھوڑے سے کام ہونا شروع ہے. آج ہی میں سن رہا تھا کہ وہ ٹریفک کے مینجمنٹ کے لیے کوئی سگنل سسٹم کو کوئی چینج کر رہے ہیں. ظاہر ہے کام تو کر رہے ہیں، لیکن شاید جس پیس پہ کام ہونا چاہیے تھا شاید اس پیس پہ کام، مطلب شہر تیزی سے بڑھتا ہے لیکن کام جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پیس نہیں رکھ پاتا. دیٹس وائی تھوڑا سا وہ بیک لاگ آ گیا. تو پہلی مرتبہ تو شہر بھی پارٹی کو نہیں ملا. پہلے کس بات تھا؟ ان سے کسی نے سوال کیا نہیں؟ کر لیتے ہیں، ان سے بھی کر لیتے ہیں. ان سے کرے، ایم کیو ایم سے کرے کہ یہ آپ کے پاس بھی تو شہر تھا، اس وقت پانی کیوں نہیں پورا ہوا؟ یہ پورا انفراسٹرکچر اس وقت سے پلاننگ ہونی چاہیے تھی. ماسٹر پلان تھا تو اپروو کیوں نہیں ہوا؟ ایم کیو ایم کا میئر آ جانا، جیالہ میئر آ جانا، کیا کبھی ایسا ہوگا کہ پی ایم ایل این اس حد تک متحرک ہو، اتنی زیادہ اچھی طرح سے وہ چیزیں کریں چیزیں اپنی، کہ پی ایم ایل این کا میئر ہے اور پھر اس کے بعد کراچی کے شہری کو جو ہے نا وہ لگے کہ جی یہ لاہور بن سکتا ہے، لاہور جیسا کام، جیسا ویژن وہاں دکھائی دیتا ہے سڑکوں پر پی ایم ایل این کا، وہ ویسا کچھ یہاں دکھائی دے؟ کچھ ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کے دماغ میں؟ دیکھیے گرین لائن جو بنی ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این نے دی ہے. یہاں پہ پتہ ہے آپ کو، فیڈرل گورنمنٹ فنڈ پروجیکٹ ہے یہ پی ایم ایل این نے دی ہے. یہ لاہور کو بنانے کی کوشش ہے، یہ کراچی کو لاہور بنانے کی کوشش ہے. K4 کا پروجیکٹ، کراچی کی پانی کی کمی پورے کرنے کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی فیڈرل فنڈڈ ہے، وہ بھی نواز شریف صاحب نے دیا. 5 سال اور آگے بڑھ گیا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جی اچھا اس کی ریزنز آپ پوچھ لیں، آپ کو کراچی کے میئر صاحب بتا دیں گے. اس دن میں سن رہا تھا ان کو کہ عمران خان نے کیا رائٹ موٹر وے، نواز شریف صاحب نے بالکل یہ کہا تھا کہ یہ جو ابھی جو بنا ہوا ہے موٹر وے کراچی حیدرآباد، اس کا متبادل دوسرا بنائیں گے. لیکن اب ظاہر ہے پیسوں کی بھی کمی ہے، سرکار کی اکنامک جو کٹی ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہے، اس لیے شاید تھوڑا ڈیلے ہو گیا پروجیکٹ. ادروائز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہو جائیں گی چیزیں. بس ایک چھوٹا سا پیچ بائی دا وے ملتان سکھر سے پہلے والا اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں وہ بڑے شاکی دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ترمیم کے معاملات آتے ہیں پی ایم ایل این انہوں نے پرے کر دیتی ہے، ٹھیک طرح سے انہیں کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا. ایسا کوئی شکوہ کسی نے کیا آپ سے آ کے ایم کیو ایم کی جانب سے، یا آپ کی ملاقات رہی ہو؟ نہیں میرے خیال میں وہ ہمارے اتحادی ہیں، ان کو ضرور اعتماد میں لیا ہوگا. یہ تو پاسبل نہیں ہے. مان نہیں رہے وہ؟ مجھے نہیں پتا، انہوں نے کبھی میرے ساتھ ذکر نہیں کیا. خالد مقبول بھائی ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھے یاد اللہ ہے، وہ بہت مہربان ہے، اس وقت بہت مہربان ہے اور دل کی بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی ہیں، وہ بھی بڑے اچھے ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بہترین قسم کے آدمی ہیں. تو بہرحال اگر ہوتا تو میرے خیال میں مجھ سے ضرور کرتے. یا تو پھر یہ تو پھر میرے لیول کا کام بھی نہیں. کون نے لگانا تھا؟ پرائم منسٹر نے اپروو کرنا تھا، پریزیڈنٹ نے. میں کہاں سے آ گیا؟ آئی ایم نو بڈی. بالکل سیدھی بات کر دیتے ہیں آپ. یہ فرمائیے گا، بڑا کوئی دل دہل گیا نا خبر ایسی آئی، مریم نواز صاحبہ واقعی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن توسا کے ایک اسپتال سے معاملہ رپورٹ ہوتا ہے کہ صرف سرنجز
ایک سے زائد استعمال کرنے پر پیشنٹس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں میں HIV پھیلا. اور جس وقت یہ رپورٹنگ کی جا رہی تھی, فلمنگ کی جا رہی تھی سارے کے سارے معاملے کی, کراچی سے بھی کچھ ایسی خبریں آنے لگیں. آپ کے علم میں ہے یہ واقعہ؟ 6 دن ہو گئے ہیں آلموسٹ اس بات کو رپورٹ ہوئے, لیکن پنجاب حکومت نے, مریم نواز صاحبہ نے, جو کہ بہت ویجیلنٹ ہیں یہ سارے کے سارے معاملات کو, صحت کے معاملات کو دیکھنے میں, ابھی تک کوئی ایکشن سنائی نہیں دیا, کوئی بھی اس سلسلے میں تحقیقات سامنے نہیں آئی. دوسرا, جب کراچی سے اس قسم کی رپورٹس آئیں تو پھر اس کو خاص طور پر دیکھا جانا چاہیے. تو آپ نے اس سلسلے میں, اب جب کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اگر آپ کو نہیں بھی علم ہے تو ہونا کیا چاہیے, تھوڑا سا وہ بتائیں آپ ہمیں. بیٹا آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. میں بغیر, ابھی تک ایکشن ہو چکا ہوگا, ابھی تک ایکشن ہو چکا ہوگا اور امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو ڈاکٹرز کا آپس میں جی کمپٹیشن ہو رہا ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایکشن ہو چکا ہوگا ابھی تک, سامنے آنا رہتا ہے. اچھا سامنے آنا رہتا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون تھی جو گٹر میں گر گئی تھی, بچی سمیت. کیا ہوا تھا؟ پہلے مس رپورٹنگ ہوئی تھی, پھر ایکشن ہوا تھا. اچھا ایکشن ہوا تھا, اور کیا ایکشن ہوا تھا یاد ہے نا آپ کو؟ اتنا ڈراسٹک ایکشن. تو میں اس معاملے میں ایڈمنسٹریٹو جو اکیومن ہے ہماری سی ایم پنجاب صاحبہ کا, اس کو تو خیر کوئی وہ نہیں کرتا, اور ان کے اکاؤنٹیبلٹی, ان کی جو 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 ان کی ایمانداری اور ان کی محنت, اس کو تو کوئی وہ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں ایکشن ہو چکا ہوگا, جو آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. اچھا, اللہ کرے ایسے ہی ہوا ہو. لیکن دیکھیے, آپ نے واقعہ یاد دلایا, جس وقت یہ خاتون کے بچی سمیت گٹر میں گرنے کا واقعہ رپورٹ ہوا تھا, عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ مس رپورٹنگ ہے, اور پھر اس کے بعد میں ان سے کچھ پوچھا گیا اور یہ سب سامنے نہیں آیا. اور ابھی بھی PMLN پر جو سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب بھی وہ پاور میں ہے تو کوئی نہ کوئی ان کے دوست احباب, ان کے کچھ فیوریٹس ہوتے ہیں جن سے کچھ پوچھا نہیں جاتا. آپ نے کوئی ایسا چلن دیکھا, یا یہ صرف تنقید ہے؟ یا عظمیٰ بخاری صاحبہ سے بھی کچھ پوچھا گیا ہوگا, ان کو بھی کچھ کہا گیا ہوگا؟ دیکھیں عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو, یہ بات تو کلیئر بھی ہو گئی, ان کو جو رپورٹ دی تھی لوگوں نے وہاں سے کہ جی اس کے شوہر کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے کہ اس نے مس رپورٹنگ کی ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, اس نے مار دیا اپنی بیوی کو. تو انہوں نے پھر ایکشن اس پولیس والوں پہ لیا. ایسے جی منسٹر انفارمیشن کو تو جو انہوں نے انفارمیشن دی تو انہوں نے میڈیا پہ چلا دی, لیکن اس کے بعد پھر ری چیک ہوا. اس کا مطلب ری چیک ہوا, ری چیک ہونے کے بعد آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ویڈیو چل رہی تھی, ایک بچی سے کسی نے موبائل چھین کے بھاگا ہے, ود ان آورس وہ بندہ پکڑا گیا. مطلب ایک ظاہر ہے آپ جو توسا کی بات کر رہی ہیں, ضرور اس میں کوئی مطلب ایکشن, میں آئی ایم شیور 100% کہ ایکشن ہو چکا ہوگا. اچھا, اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ ویسے تو پاکستان بہت اچھی سفارتکاری کا اظہار بھی کر رہا ہے, سارے کے سارے نارمز اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے عالمی امن کے لیے. موجودہ سیناریو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, نواز شریف صاحب کے پالیسیز اچھے لگتے ہیں آپ کو, زیادہ بہتر لگتے ہیں, یا پھر شہباز شریف صاحب کے پالیسیز؟ دونوں کا کمپیریزن اگر آپ کریں, دل کے قریب زیادہ کیا؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ جو پالیسیز ہے شہباز شریف صاحب کی, وہ نواز شریف صاحب کی پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. یہ جو ویژن ہے وہ نواز شریف صاحب کا ویژن. شہباز شریف صاحب تو ظاہر ہے مطلب پرائم منسٹر ہے پاکستان کے, اور وہ ان کی ہے پالیسی, تو ان کی ہے پالیسی, تو ان کی ہے. ڈسکشن ہے جو بھی ہے آپس میں ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی, میرے سے وہ نہیں ہے کہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز تو دونوں کی ہوئی ہے. دیکھیں نا 85 میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں, اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے بنے شہباز شریف صاحب. پالیسیز وہی تھی سیم. اچھا, اب یہ فرمائیے گا کہ بطور ادارہ FIA کیسا کام کر رہا ہے؟ آپ کتنا ریٹ کریں گے اس کو؟ کتنا زیادہ دباؤ سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں, یا پھر وہاں امپروومنٹس کی بہت گنجائش ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, تیسری دنیا کا ملک ہے, ہر ادارے میں ضرورت ہے امپروومنٹ کی, جس میں کوئی شک نہیں. موجودہ DG جو FIA ہیں عثمان, ڈاکٹر عثمان, چونکہ میں ان کو جانتا ہوں, انتہائی محنتی, بڑا ویژنری,
بہت زیادہ مطلب آؤٹ آف دا باکس سوچنے والا آدمی ہے. اور خدا نے اس کو جو منسٹر دیا ہے محسن نقوی صاحب, وہ بھی بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کا آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے بہت امپروو کرے گا, امپروو نہیں بہت زیادہ امپروو کرے گا جو میں سمجھتا ہوں. ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی سیاسی کیسز میں کوئی اس طرح کا, خیر پی ایم ایل این تو یہ بناتی بھی نہیں ہے کیسز, کوئی نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے کوئی جھوٹے کیسز بنائے ہوں یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی, وہ نہیں. تو یہ تو ابھی بہت انشاءاللہ ادارے کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں ایف آئی اے بہت امپروو کرے گا انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک دور تھا, ایک آواز آتی تھی لندن سے اور پھر اس کے بعد میں سب کچھ بند ہو جاتا تھا کراچی بھر میں. میں الطاف حسین صاحب کی بات کر رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی شہرت, ان کی فالوئنگ اب بھی برقرار ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ڈیمیج ان کی اپنی ذات کی وجہ سے پہنچا یا پھر ایم کیو ایم کے اندر کے لوگوں کی وجہ سے, جو کہ وہ خود کلیم کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, الطاف حسین صاحب, میں چونکہ ایک اس زمانے میں نوکری میں تھا, الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ شاید غرور اور تکبر کا شکار ہو گئے. یہ اس کی سزا ہے ان کو, اور کوئی اس پہ زیادہ وہ کرنے کی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اتنی زیادہ ان کی فالوئنگ تھی, اتنے زیادہ ان کا چاہنے والے تھے, لیکن وہ شاید خدا کو ناپسند تھی, شاید ان کا غرور اور تکبر. جس طرح بانی کو, پارٹی کے بانی کو بھی غرور اور تکبر کی سزا ہے جو مل رہی. آپ ایم کیو ایم کے بانی اور پی ٹی آئی کے بانی کو بالکل ایک پرابلم کے تحت دیکھتے ہیں. اب چونکہ آپ نے پولیس کے لیے بھی سرو کیا, اتنے عرصے آپ نے کام کیا, بالکل ایک چھوٹا سا آپ اس کو رسپانس کیجیے گا. کچے میں صحیح آپریشن ہو رہا ہے؟ کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا ہو رہا ہے؟ بیٹا ہو تو رہا ہے, ہو تو رہا ہے, جیسے ہونا چاہیے ویسے ہو رہا ہے میرے خیال میں. میں نے کہا نا ضرورت ہے. جس طرح پنجاب کے کچے کو, جس طرح وہ ایک ایس پی ہے رحیم یار خان عرفان سمو, اس نے جو اس طرح کام کیا اسی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر اربن پولیسنگ میں جس طرح سی سی ٹی پنجاب کام کر رہی ہے اسی طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے سندھ میں. اور میرے خیال میں یہ حکومت ابھی ذرا مطلب اسپیڈ میں بہتری آ رہی ہے بہتر کاموں میں, لیکن ظاہر بیک لاگ بہت زیادہ ہے, اس کو کلیئر کرنے میں تو ٹائم لگے گا, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, نہیں تھوڑا سا لگے گا, تھوڑا اس کے سا بعد ٹھیک لگے ہو گا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بشیر میمن صاحب بہت شکریہ, آپ نے آئی میڈیا کو وقت دیا. بہت مہربانی. تھینک یو سر.